नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, 4 किस्म के बूढ़े ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन न बात फरमाएंगे, ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में उन 4 बदबख्तों का जिक्र करेंगे जिनसे अल्लाह ताला को सख्त नफ़रत है, और ये उनके लिए बड़ी सख्त वईद है कि अल्लाह खालिक व मालिक उनसे मोहब्बत के बजाय नफ़रत और बुग़्ज़ रखता है। वह 4 शख्स ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया, और हम जिसको लंबी उम्र देते हैं तो हम उसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। बस क्या वो समझते नहीं? साहिब तिबियानुल कुरान इस आयत करीमा की तफसीर में तारीर फरमाते हैं कि कुफार ये कह सकते थे कि हम दुनिया में बहुत कम अरसा रहे थे, अगर हम दुनिया में ज़्यादा अरसा रहते तो ऐ हमारे रब, हमारे ईमान व अमल में कोई कमी कोई कोताही ना होती। अल्लाह ताला ने उसके आयत करीमे में उनकी इस उज़र का रद्द फरमाया है। इसका खुलासा ये है कि क्या तुमको ये मालूम नहीं कि तुम दुनिया में अपनी उम्र के उस हिस्से तक पहुँचे थे जब तुम्हारे जिस्मानी आज़ा कमज़ोर हो चुके थे, और हमने तुमको इतनी लंबी ज़िंदगी दी थी जिसमें तुम अगर चाहते तो गौर व फिक्र करके ईमान ला सकते थे। जैसा कि इस आयत में फरमाया गया, हमने तुम्हें इतनी लंबी उम्र नहीं दी थी जिसमें जो शख्स नसीहत कबूल करना चाहता वो नसीहत कबूल कर लेता, और तुम्हारे इस अजाब से डराने वाला भी आ चुका था। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में गुजरती है और उसके जिस्म के मुतअद्दिद और मुख्तलिफ कैफियत का तरतब होता है। उसकी इब्तदा तुराब यानी मिट्टी से होती है, फिर यह मिट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है, और ग़िज़ा खून बनाती है, फिर नुतफ़ा बनाती है, फिर नुतफ़ा रैम में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है, फिर मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है, फिर उसकी हड्डियाँ बन जाती है और उसमें रूह डाली जाती है। और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाए तो उसको जनीन कहते हैं। जब वज़अ हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। माँ का दूध पीने लग जाए तो उसे रज़ी कहते हैं। रोज़ ग़िज़ा खाने लगे तो उसको फ़तीम कहते हैं। खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो उसको सभी कहते हैं। आंखों को भाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर दाढ़ी फूटने लगे तो उसको मराह कहते हैं। बलूगत को पहुँच जाए तो उसको बाले कहते हैं। जवान उम्र हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो तो शेख फ़ानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज तक पहुंच जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, जिस्म लागर हो जाए, हाफजा कमज़ोर हो जाए तो उसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और फिर उसके बाद वो मैयत हो जाता है, और मरने के बाद फिर तुराब यानी मिट्टी हो जाता है, और मिट्टी से उसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मिट्टी ही बन जाता है। लिहाजा इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वह जवान होता है। उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। हदीस पाक में अरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, इब्न आदम क़यामत तक के दिन उस वक्त तक अपने रब के सामने से अपने कदम हटा नहीं पाएगा जब तक कि उससे 5 चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल ना कर लिया जाए। उसने अपनी उम्र किस चीज़ में फ़ना की, उसने अपनी जवानी को किन किन कामों में बोसीदा किया, उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुँचा दे, अल्लाह ताला उससे कई किस्म के बलाओं को दूर फरमा देता है, जज़्ज़ाम, बर्स और शैतान के गज़ब ना करने को। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल तक पहुँचा देता है, अल्लाह ताला उस पर हिसाब को आसान कर देता है। उम्र का हर हिस्सा अल्लाह की नेमत है, लेकिन अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुमको वफ़ात देगा, और तुम में से बाज़ को अर्ज़ल यानी नकार उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों के बाद इन चीज़ों से पनाह तलब करते थे। फरमाते, आए अल्लाह, मैं बुज़दली से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं इससे तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। इस हदीस में आपने अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगी है। ये अर्ज़ल उम्र है क्या? इस बारे में उलमा लिखते हैं कि अर्ज़ल उम्र से मुराद ये है कि इंसान इस कदर बूढ़ा हो
کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے اور اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النال کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، یا علی، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورے لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایسے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مشوروں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن مصعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے شخص ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرا مقام کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھ دیے جاتے ہیں جو اپنے صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جاتے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے بوڑھے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا بھی ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کے بجائے ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو ہزاروں قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا اللہ پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے جھوٹی قسم کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانی پڑ بھی جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور مختار، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، تو پھر فقیر شخص کا تکبر جو ہے بھی فقیر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت عرصہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعیف و عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچھ شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا حکمران۔ نمبر 3، متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کے زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم بڑھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر گر گیا کہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور منحوس ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے، جس کو خواہ مخواہ کرے۔ زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے،
اور پاؤں کا زنا جانا ہے یعنی فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ اور جھوٹ کرتی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے زنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کسی نامحرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ اگر زنا شادی شدہ ہے تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی ثبوت سے زنا ثابت ہو جائے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2 مجازی زنا، یہ فعلی زنا تو نہیں ہے مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2 زنا الاذن والسماع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 3 زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4 زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 5 زنا الکفر بالقلم، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذکورہ بالا چاروں کاموں سے بچائے رکھے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔